अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा, अम्मा बअद। देखें, सबक नंबर 7 हमने मुकम्मल किया था और उसके ये पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ हमारे बाकी रह गए थे। इसे हम तेज़ी से खुलासतन इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह हम सबक नंबर 8 और उसकी तमरीनें शुरू करते हैं। देखिए, शुरू में सबसे पहले कुछ अफ़ाल के सीगे बताए हुए हैं। जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए ज़हबतुम इस्तेमाल होता है तुम ज़मीर के साथ, ठीक है। फिर ज़हबतुन्ना, ये जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा है। इस तरह ज़हबना, ये जमा मुतकल्लिम के लिए आता है। रअयतुमूहु, ठीक है, ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, लेकिन आगे हु ज़मीर जो है वो मफूल बिही की लगी हुई है। इसके बारे में हमने क्लास में अच्छी खासी बात की थी कि जब जमा मुज़क्कर हाज़िर के सीगे के साथ मफूल बिही की ज़मीर अटैच होगी तो बीच में वाव का इजाफा होगा। आगे चलकर ये बात यहाँ पर अभी ये बताएंगे। अच्छा, बाकी एक बात ये बताते हैं, ये देखें, रअयतुहु, रअयतहु, रअयतिही, ठीक है। यहाँ पर जो आखिर में जो रअयतिही है, ये यहाँ पर हु ज़मीर ही हो गई है। बाकी ऊपर के सीगों में तो हु ही है, लेकिन अगले तीसरे सीगे में ही हो गई है। इसके बारे में भी हमने क्लास में बात की थी और मैंने ये बात बताई थी कि चूंकि हु ज़मीर से पहले ज़ेर है, इस हु ज़मीर से पहले ज़ेर की वजह से हु ज़मीर पर मौजूद जो पेश है वो ज़ेर में तब्दील होता है, ठीक है। चूंकि अगर रईती हु पढ़ें तो इससे सीगा सकील होता है और सीगे को अदा करना मुश्किल होता है। लिहाजा इस वजह से अरबी कुछ कवायद के पेश नज़र यहाँ पर हु को हम ही पढ़ते हैं, हु ही में तब्दील हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रईती ही में, ठीक है। तो एक तो ये बात यहाँ पर जिक्र की गई है। बाकी इसी तरह देखें, जैसे फी बैतिही, ठीक है, यहाँ पर भी हु जमीर ही में तब्दील की गई है, फी बैतिही। चूंकि जमीर से पहले ता पर जेर है तो उसकी मुनासबत से यहाँ पर हु के पेश को भी जेर में तब्दील किया गया और फी बैतिही हुआ, फी बैती हु नहीं हुआ। ये फी बैती हु पढ़ना ये जरा थोड़ा सकील था और मुश्किल था, लिहाजा फी बैतिही इसको अरब के कुछ कवायद के तहत फी बैतिही किया गया, ठीक है। अच्छा, आगे अगली बात ये बताते हैं वही कि रई तुम या ज़रब तुम, ये जो जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है उसके अंदर जब मफूल बिही की ज़मीर आगे अटैच होती है तो फिर उस मफूल बिही की ज़मीर से पहले और रई तुम में मीम के बाद पे वाव मजीद उसका इजाफा होता है, ठीक है। ये हमने सबक के दौरान भी बता दिया था, कुछ मिसालें वहां पढ़ ली थी और यहाँ पर भी कुछ मिसालें इन्होंने दे रही, जैसे कि रई तुमूहु, ठीक है, रअयतुमूहुम, ठीक है, रअयतुमूहा, रअयतुमूहुन्ना। तो इन सब में आप देखें ये हु, हुम, हा, हुन्ना, ये सब मफूल बिही की ज़मीरें हैं, मतलब तुम सब ने देखा उन्हें या उसे। अब यहाँ पर हु, हुम, हा, हुन्ना ये मफूल बिही की ज़मीरें हैं और मफूल बिही की ज़मीर जब अटैच होगी इसके साथ तो बीच में वाव का इजाफा होगा, जैसे कि तमाम सीगों में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें, गसल तुम के साथ जब हु ज़मीर आए तो गसल तुमुहु, मीम के बाद वाव ऐड हो गया। इसी तरह कतल तुम के साथ जब हम ज़मीर लगी, तुमने उन्हें कत्ल किया, यू किल्ड देम, कतल तुमुहुम, मीम के बाद यहाँ पर देखें वाव का इजाफा हुआ। इसलिए सअल तुमने सवाल किया, हा उससे, सअल तुम, हा, तो अब देखिए यहाँ पर वाव का इजाफा हुआ, तुमने उससे सवाल किया। तो मफूल भी की जमीर लगने से पहले वाव का इजाफा होगा, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे काना का इस्तेमाल बता रहे हैं, जो कि हमने बताया था कि काना जो है वो जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, जुमला इस्मिया के शुरू में आता है, जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लईसा हमने पढ़ा, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ी जो कि जुमला इस्मिया पर दाखिल होती हैं। बिल्कुल इस तरह से काना भी जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और काना के जुमला इस्मिया पर दाखिल होने के बाद जो हमारा मुब्तदा होता है, जो कि फिर काना के बाद क्या हो जाता है, काना का इस्म वो तो मरफू ही रहता है, ठीक है। जैसे था बिलाल फिल फसली,
کانا کے بعد بھی بلال بلال ہی رہے گا، یعنی کہ اس کے اوپر پیش یا دو پیش اگر ہیں جو بھی مبتدا پر، وہ مرفوع ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہماری خبر جو ہے، جو کہ کانا کی خبر ہے، کانا کے داخل ہونے کے بعد اگر وہ کوئی مفرد اسم ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ منصوب ہو جائے گا، یعنی اس پر دو زبر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی کلوز ہے، کوئی الگ سے کوئی مفرد نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے بلال فی الفصل، ٹھیک ہے، بلال جماعت میں، کانا بلال فی الفصل، بلال واز ان دی کلاس، ٹھیک ہے۔ تو کانا جو ہے وہ ہی واز کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں بلال مبتدا تھا، اور کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ بلال کانا کا اسم ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، یہ پہلے بھی مرفوع تھا کانا کے داخل ہونے سے پہلے، اور بعد میں بھی مرفوع ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے جو ہماری خبر فی الفصل ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مفرد لفظ نہیں ہے بلکہ ایک کلوز ہے، تو یہاں پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مفرد لفظ ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال کچھ آگے آئے گی تو وہاں بتا دیں گے، وہاں پر وہ منصوب ہوگا۔ دیکھیں المدرس فی المکتبۃ، the teacher is in the library، کان المدرس فی المکتبۃ، the teacher was in the library، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اور جو مبتدا پہلے تھا وہ کانا کا اسم بننے کے بعد بھی مرفوع ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ القلم تحت الکتاب، the pen is under the book، کان القلم تحت الکتاب، the pen was under the book، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانا کے داخل ہونے سے جو معنی میں تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ جو ہے معنی ماضی جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں، ماضی کے معنی ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاسٹ کے معنی ادا ہو رہے ہیں، یہ فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر مبتدا کے اندر اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو کہ کانا کا اسم ہے۔ زینب فی المطبخ، کانت زینب فی المطبخ، ٹھیک ہے۔ زینب چونکہ مؤنث ہے، اس کے لیے کانت استعمال ہوگا، کانا مذکر کے لیے استعمال ہوگا، واحد مذکر کے لیے، اور اس طرح کانت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ زینب واز ان دی کچن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانت کے آنے سے جو زینب کانا کا اسم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہاں پر یہی بات وہ بتاتے ہیں کہ ان تمام ایگزامپلز میں جو ہماری خبر ہے وہ ایک کلوز ہے، جیسے کہ فی المکتبتی، فی المطبخی، تحت الکتابی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کانا کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد کلوز کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر خبر ہماری کوئی مفرد ناؤن ہے، کوئی ایک ناؤن ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ منصوب ہو جائے گی، وہ ناؤن منصوب ہو جائے گی، یعنی کہ خبر پہلے مرفوع تھی، لیکن جب کانا کی خبر بنے گی تو وہ منصوب ہو جائے گی، جیسے کہ کانا بلال مریض۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تھا اصل میں جملہ بلال مریض، جیسے کہ نظر آ رہا ہے بلال مریض تھا، ٹھیک ہے، بلال بیمار ہے، لیکن جب اس پر کانا داخل ہوا تو کانا کے بعد جو بلال پہلے مبتدا تھا، اب کانا کا اسم ہے، وہ تو مرفوع ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن مریض جو لفظ تھا، مریض تھا پہلے مرفوع، کانا کے بعد مریض جو کہ مرفوع تھا منصوب ہو گیا، مریض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بلال واز سک۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ کانا کی خبر جب کلوز ہوگی تب تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن جب کوئی ناؤن ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا، یعنی اس پر دو زبر آ جائیں گے۔ اچھا سر، جی، یہ اوپر زینبن بھی جو ہے یہ بھی تو اس سے ہے نا؟ کون بول رہا ہے یہ؟ عامر اشرف۔ ہاں ہاں، بولے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب یہ جو لاسٹ پیج تھا وہ لگائی، اس میں ہاں بولے، اس میں سوال کریں۔ اس میں زینب بھی تو اس سے ہے نا؟ ہاں، زینب اسم تو ہے، لیکن یہ تو زینب کانا کا اسم ہے نا، خبر نہیں ہے، ہم خبر کی بات کر رہے ہیں، خبر اچھا جو ہوگی وہ منصوب ہو جائے گی۔ کانت کا اچھا اسم یہاں زینب ہے، نو ڈاؤٹ زینب ہی ہے اسم کانت کا، ٹھیک ہے، لیکن خبر جو ہے وہ فی المطبخ ہے، جو کہ کلوز ہے، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن جبکہ خبر کانا کی خبر جو ہے وہ کوئی ناؤن ہوگا تو اس صورت میں وہ منصوب ہو جائے گا، جیسے کہ کانا بلال مریضن، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، دیکھیں آگے۔ اچھا، ذو کی اب بات آ گئی جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ذو کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ذو جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر کہ رجل ذو لحیۃ، اب یہاں پہ چونکہ رجل خود نکیرہ ہے، اس لیے آگے لحیہ کا لفظ اپنا نکیرہ آ رہا ہے، یعنی کہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن نیچے والی مثال میں الرجل ذو اللحیہ، الرجل چونکہ خود معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اس لیے آگے اللحیہ وہ بھی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں نے دوران سبق بھی اچھی طرح سمجھائی تھی، تو یہی بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو یہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، ذو جو ہے
وہ خود بنتا ہے مضاف، ذو جو ہے وہ خود بنتا ہے مضاف، یاد رکھیے گا، اور ذو کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہونے ہی کی وجہ سے وہ مجرور ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ذو لحیۃ، تو لحیہ مجرور اس وجہ سے کہ مضاف الیہ ہے، ذو مضاف ہے. اسی طرح سے ذو اللحیتی، تو ذو جو ہے وہ مضاف ہے، اللحیہ مضاف الیہ ہے. تو یاد رکھیے گا ہم ذو کو مضاف بناتے ہیں. اچھا جو مضاف ہوتا ہے ظاہر ہے وہ الف لام تو اس کے اوپر آتا نہیں ہے، الف لام تو اس کے اوپر آتا نہیں ہے کیونکہ مضاف مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی. اچھا اب رجل جو ہے وہ ایک موصوف ہے اور آگے اس کی صفت ہے. اب رجل جب کہ خود نکرہ ہوگا تو آگے جو اس کی صفت آئے گی وہ بھی نکرہ ہونی چاہیے، اور رجل جب کہ خود معرفہ ہوگا موصوف تو کیا ہوگا، اس کی صفت بھی آگے کیا آنی چاہیے، معرفہ آنی چاہیے. تو لہٰذا ہم یہاں پر ذو کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس پہ ہم اس بات کو اپلائی کریں گے کہ اگر اس کا موصوف نکرہ ہے تو آگے ذو کے بعد آنے والا اسم نکرہ ہوگا، اور اگر ذو سے پہلے والا اسم موصوف وہ معرفہ ہے تو ذو کے بعد والا اسم بھی معرفہ ہوگا، جیسا کہ مثالوں میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اچھا جی، جیسے کہ اور بھی کچھ مثالیں دی ہوئی، اندی کتاب ذو غلاف جمیل. اب دیکھو کتابن چونکہ نکرہ تھا لہذا ذو کے بعد غلاف کا لفظ جو آ رہا ہے وہ دیکھیں بغیر الف لام کے آ رہا ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں معرفہ کی مثال، الکتاب ذو الغلاف الجمیل غال. اب یہاں پر الکتاب چونکہ معرفہ ہے اس لیے ذو کے بعد الغلاف جو آگے صفت آ رہی ہے وہ بھی کیا آ رہی ہے، معرفہ الف لام کے ساتھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فی قریتنا مسجد ذو منارۃ واحدۃ. تو یہاں پہ مسجد جو اسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نکرہ ہے، بعد میں ذو کے بعد منارۃ جو ہے وہ نکرہ آ رہا ہے، جبکہ برخلاف نیچے والی مثال میں المسجد ذو المنارۃ. تو یہاں پہ دیکھیں المسجد معرفہ تو المنارہ بھی معرفہ. تو بہرحال یہ ایک آپ کو دوران سبق ایک یہ بتایا تھا رول، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا آگے دیکھیے کہ یہ بات بھی سبق کے دوران بتا دی گئی تھی کہ جیسے انتم کتابکم ہم کتابہم ذہبتم، یہ جو میم آ رہا ہوتا ہے جب اس کے بعد آگے الف لام آئے گا ایک منٹ رکیے گا ذرا. تو بہرحال یہاں پر میم کے بعد جب الف لام کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے تو پیش میم پر پڑا جاتا ہے، جیسے بیتکم الجدید ارأیتم الامام کتابہم القدیم. ٹھیک ہے، اسألتم ابنا. تو یہاں پر دیکھیں میم جو ساکن تھا جب آگے الف لام کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ میم کے اوپر پیش کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے آخری اس مثال میں دیکھیں ابنا، یہاں پہ اگرچہ الف لام تو نہیں ہے لیکن ابنا ابن کا جو شروع میں حمزہ ہوتا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں حمزہ وصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب حمزہ وصلی ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر با جو ہے وہ خود بھی ساکن ہے تو میم پر پیش آئے گا اور اس کے ساتھ پھر ملا کر اس کو ہم پڑھیں گے اسألتم ابنا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس طرح کے میم پر جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے. ابشر کا معنی جو ہے وہ خوشخبری دو یا ڈونٹ وری اس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اس کے کچھ مثالیں بھی پڑھ چکے ہیں. یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ، یہ مثالیں ہم پیچھے کی پڑھ چکے ہیں. آگے ثلثن، یہ 1/3 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کسی بھی چیز کا 1/3 حصہ، ثلثن کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے فعل ان کا وزن آتا ہے
جو کہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ثلثن تیسرے حصے کو کہتے ہیں، سدسن چھٹے حصے کو کہتے ہیں، 1/6، ٹھیک ہے، فعلن کے وزن پر، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1/3 1/4 1/5، ٹھیک ہے، اپ ٹو 1/10 آر آن دا پیٹرن آف فعلن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہاں پر فعلن اور اسی طرح سے سدسن ربعن خمسن اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ ثلثن بہرحال 1/3 کو کہتے ہیں اور سدسن جو ہے وہ 1/6 کو کہتے ہیں۔ آگے کچھ وکیبلری دی ہوئی ہے، یقیناً ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی ایسا نیا جو ہے وہ نہیں ہے لفظ کے ہم اس کو مزید دیکھیں، کوئی اس میں ایسا لفظ مزید نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں آگے سبق نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 8 جو ہے یہ ایک طرح کا ریویژن لیسن ہے، جو ماقبل ہم افعال کے متعلق پڑھ چکے فعل ماضی کے حوالے سے، اسی کی مزید کچھ یہاں پر مشق کرائی جا رہی ہے، اور انہی صیغوں کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہاں پر کچھ مزید مشقیں دی گئی ہیں تاکہ ان کو کر کے ہم فعل ماضی کے صیغوں کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ مفرد اور دیکھیں ایک مختصر سا چارٹ دیا ہوا ہے، غائب کے مذکر، یہاں صرف جو ہے وہ واحد کے اور جمع کے صیغے دیے ہوئے ہیں، ابھی یہاں انہوں نے تثنیہ کے صیغے نہیں دیے ہیں، یعنی اس چارٹ کے اندر واحد کا صیغہ دیا ہے یا جمع کا صیغہ دیا ہے، تثنیہ کے صیغے نہیں دیے۔ جیسا کہ مذکر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے ذہبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حامد ذہبا، حامد ذہبا، حامد ایک واحد مذکر ہے، اس کے لیے ذہبا کا صیغہ استعمال ہوا۔ اسی طرح حامد وہاشم وعلی ذہبوا، تو دیکھیں ذہبو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حامد ہاشم علی کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو کہ ظاہر ہے جمع ہے، اور ان کے لیے یہ ذہبو جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ذہبت ہوتا ہے، جیسے ضربت تا ساکن کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آمینۃ ذہبت، جبکہ جمع مؤنث کے اندر تن جو ہے وہ ذہبنا فعلنا کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضربنا، خرجنا، ذہبنا، ٹھیک ہے، آمینۃ وزینب ومریم ذہبنا، تو دیکھیں ذہبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے جو کہ آمینہ زینب مریم جمع ہے، جمع مؤنث ہے، ان کے لیے آ رہا ہے۔ تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ذہبا اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ذہبو، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ذہبت اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ذہبنا، ٹھیک ہے۔ اب حاضر کے مخاطب کے صیغے دیکھیے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تا زبر تا کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ انت ذهبت، جیسے ضربتا، خرجتا، دخلتا، تا زبر تا کے ساتھ آتا ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ تم کے ساتھ آتا ہے، ذهبتم، ذهبتم، جیسا کہ یہاں ہے انتم ذهبتم، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تاء تی کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ انتی ذهبتی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تننا کے ساتھ آتا ہے، انتن ذهبتن، انتن ذهبتن، انتن ضمیریں جو آ رہی ہیں ضمیر منفصل ہیں، ہم ضمیر منفصل کو جملہ اسمیہ میں آپ جانتے ہیں مبتدا بناتے ہیں، تو یہاں یہ انتنا، انتم، انتا، انتی، یہ جو ضمیریں یہ مبتدا بن رہی ہیں، اور بعد میں آنے والا جو فعل ہے ذہبتم، فعل با فاعل جو بھی ہے وہ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ذہبتن کا صیغہ ہے، اور یہ ذہبتن کا صیغہ جمع مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مخاطب کے جو صیغے ہیں واحد متکلم کے لیے تاپش تو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے انا ذهبت، انا ضربت، انا خرجت، انا دخلت، انا جلست، ٹھیک ہے، تو یہاں تاپش تو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ جمع متکلم میں آخر میں نا ضمیر آتی ہے، جیسے کہ نحن ذهبنا، نحن ذهبنا، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صیغے بتا دینے کے بعد اب دیکھیں نیچے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، یہاں پر ہم نے ذہبا کا اس پوری گردان کا جو کہ ذہبا کا ہی گردان ہے، ذہبا سے ہی ہم نے سوٹیبل جو صیغہ ہے وہ یہاں پر ہم نے پٹ کرنا ہے، کہ جو جملے کے اعتبار سے صیغہ یہاں پر آنا چاہیے، یعنی واحد مذکر غائب کا آنا چاہیے، جمع مذکر غائب کا آنا چاہیے، واحد مؤنث حاضر کا ہو یا جمع مذکر حاضر کا ہو، کون سا صیغہ آئے گا تو ہمیں جملہ دیکھ کر خود پہچاننا ہے، اور یہاں پر ہم نے ذہبا کا جو سوٹیبل صیغہ ہے وہ یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا شروع کریں، فیصل تنویر آپ پڑھیے، سب سے پہلا جملہ پڑھیے۔ اینا طلاب الجدد، نئے طالب علم کہاں ہیں؟
ذهبوا الى المديري، وہ ہاں مدیر کے ذہبوا پاس الی گئے۔ المدیر، بالکل. ذہبوا آپ نے کیوں استعمال کیا، کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر کا؟ جی سر، کیونکہ جددو جو ہے نا وہ اس کی طلاب بھی جمع ہے طالب کی، اور جو جدید کی بھی جو ہے نا وہ جددو بھی جمع ہے۔ ہاں، آپ الطلاب کے لیے جدد استعمال کر رہے ہیں ذہبوا، اور الطلاب جو ہے وہ جی ظاہر ہے جمع مذکر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے جی آپ سر۔ ذہبوا جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 بھی پڑھیے. ن- نحن نحن ذهبنا الى الملعب۔ یہاں پر جمع متکلم کا صیغہ آئے گا، اس لیے کہ نحن ضمیر آ رہی ہے شروع میں، نحن جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو صیغہ بھی آگے ذہبنا آئے گا، ہم کھیل کے میدان کی طرف گئے. اچھا، نمبر جی 3 اور نمبر 4 یہ دونوں جو ہیں وہ عامر اشرف آپ پڑھیے. أين ذهبت بعد المدرس يا إخواني؟ دوبارہ پڑھے گا، آئینہ أين ذهبت؟ نہیں، ذہبتی کیوں آئے گا؟ دیکھیں، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں. سوری، أين ذهبت آئے گا. نہیں، جمع کی بات ہو رہی ہے، اخن نہیں ہے، اخوان، اے میرے بھائیوں، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا. اچھا، ذہب ذهبتم آئے گا، ذهبتم. تم آئے گا، آئینہ ذہبتم بعد أين الدرس یا ذهبتم؟ اخوان. ٹھیک ہے. ہاں، ترجمہ کریں. أين ذهبتم بعد المدرس يا إخواني؟ کہ یہ مدرس میرے بھائیوں، آپ درس کے بعد کہاں گئے؟ ہاں، اے میرے بھائیوں، اے آپ میرے درس کے بھائی بعد کہاں گئے. کہاں گئے؟ نمبر 4 بھی پڑھیے. اچھا، دیکھو، یا ابھی میں کیا ہے، آپ کا مخاطب کون ہے اس کے حساب سے. اذهبت الى السوق اليوم یا ابھی؟ ہاں، اذهبت الى السوق اليوم یا ابھی، ترجمہ کریں. کیا آپ اليوم یا ابھی میرے بیٹے اپنا اے مارکیٹ کی میرے والد صاحب، اے میرے والد، اے میرے یا ابھی بتائیں. اے میرے والد، یہ کیا کہتے ہیں، سوق مارکیٹ کی طرف، ہاں، کیا آپ مارکیٹ کی طرف گئے کیا آپ آج آج؟ مارکیٹ گئے؟ آج کیا آج آپ مارکیٹ کی طرف گئے؟ کیا آج آپ مارکیٹ گئے؟ ٹھیک ہے، کیا آج آپ اذهبت، مارکیٹ گئے؟ ہاں، اذهبت الى السوق اليوم، کیا آج آپ مارکیٹ گئے؟ ہاں، تو بہرحال واحد مذکر حاضر کا صیغہ یہاں پر آئے گا. اچھا، اسی طرح آگے کے 2 جملے حذیفہ آپ پڑھیے. فیصل تنویر آپ پڑھیے پلیز. جی سر، سر اس کا آئے گا انا ما ذهبت الى المکتبۃ اليوم۔ دیکھو، انا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نہیں، انا کس لیے آتا ہے، سر واحد مذکر. ذهبت صاحب تو، تاپش تو کے جی ساتھ جی آتا ہے واحد متکلم جی کا جی جی صیغہ. سوری، ہاں، جی جی انا جی ما صاحب تو. جی۔ ہاں، پڑھیے پڑھیے. میں آج لائبریری نہیں گیا۔ ہاں، میں آج لائبریری نہیں گیا، انا ما ذهبت الى المکتبۃ اليوم، میں آج لائبریری نہیں گیا. نہیں کا ترجمہ آپ جی کس سر، وجہ سے کرتے ہیں؟ سر وہ ماں کی وجہ سے سر۔ ما کی وجہ سے. فعل ماضی کے شروع میں ما جب آ جاتا ہے اسے نگیٹو بنا دیتا ہے. نمبر 6 بھی جی پڑھیے. سر، امی ذهبت الى مستشفی۔ دیکھو، امی کی بات کر رہے ہیں، انسان بدلنے والا بول رہا ہے اپنی والدہ تو کے بارے غائب میں. ہے، تو غائب وہ ہے، غائب واحد ہے سر۔ ہاں تو ذهبتی ضابطی نہیں، وہ تو واحد مؤنث حاضر کا ہوتا ہے. واحد مؤنث اور غائب تا ساکن کے ساتھ. ساکن، ہاں وہ آئے گا سر، امی ذهب، سر ایک منٹ سر، زہا. امی، سر ایک منٹ سر، سر یہ ہے واحد مونس غائب، ہاں، ذہبت، امی ذہبت ذہبت، الی المستشفى، ہاں، میری والدہ اسپتال کی طرف گئیں. اور ٹھیک. ہاسپٹل گئی۔ ہاں، جی سر۔ اچھا جی. ہاں، نمبر 7 اور نمبر 8 آپ پڑھیے. عامر اشرف. جی. دیکھو، یا بناتی یا آخر میں،
جی جی اب بنتن کی اذهب جمع ہے. تننا ہاں اذهبتن. لزیارتی خالتکننا یا بناتی. ہاں ترجمہ. یہ بناتی بہنیں ہوگا نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہنیں ہوگا نا بناتی، یا بیٹیوں. بنات بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹیوں بیٹیاں ہیں میری بیٹیاں بیٹیوں. میری بیٹیاں، کیا آپ خالہ کو دیکھنے گئی تھی؟ کیا ہاں کیا آپ اپنی خالہ سے ملنے گئیں؟ ملنے گئی تھی. کیا آپ اپنی خالہ کو دیکھنے گئیں اے میری بیٹیوں؟ ٹھیک ہے. نمبر 8 بھی پڑھی ہے. ذهبت اخی الى المطار. سیغہ کون سا آئے گا؟ دیکھو اخی واحد مذکر غائب اخی سے قادر ہاں، ہوتا ہے. میرے بھائی نا. نہیں نہیں، اخی میرا بھائی تو ہے ہوں لیکن مخاطب نہیں ہے وہ. یا تھوڑی آ رہا ہے یا اخی، مخاطب کا صیغہ نہیں آئے گا، غائب کا صیغہ آئے گا. مطلب میرا بھائی ایئرپورٹ گیا. ذهب واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا، سب سے پہلا صیغہ ذهب. ذهب ذهب اخی ذهب الی اخی الى المطار. المطار. ہاں میرا بھائی ایئرپورٹ گیا. ٹھیک ہے، میرا تو یاد بھائی رکھیں ایئرپورٹ گیا. یا اخی اگر ہوتا، اگر مخاطب کر یعنی سامنے والے کو پکار رہا ہے تو اس صورت میں پھر ہوتا. ٹھیک لیکن ہے. یہ ہے کہ یہاں پر تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، تو ذهب اخی الی المطار آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلو آگے نمبر 9 اور 10 وہ پڑھیے. فیصل تنویر آپ پڑھیے. جی سر. اخواتی الیہ کلیتی. سر یہ کلیتی کا کیا مطلب ہے سر؟ کلیتی کہتے ہیں، کلیتی کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو یا کالج کو. ٹھیک ہے، بولتے ہیں. اوکے اوکے. تو اخواتی ذہبو الی الکلیتی. دوبارہ پڑھیے گا، دوبارہ پڑھیے گا. اخواتی ذہبو الی الکلیتی. میرے بھائی ڈپارٹمنٹ کی طرف گئے. نہیں نہیں نہیں، اخوات اختن کی جمع بہنوں کے لیے آتا ہے، تو جمع او مؤنث سوری، غائب کا صیغہ آئے گا. ہاں سوری، یہ آئے گا پھر سر اگر وہ سوری میں وہ اخوا. اوکے سر، یہ آئے گا اخواتی ذہبنا الی الکلیتی. میری الل بہنیں کلیہ. ڈپارٹمنٹ کی طرف. ہاں جی. ہاں یا کالج گئی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. آگے 10 بھی پڑھیے. ڈیش الی المدرستی یا عائشہ. ہاں تو یہ ہے واحد مونس حاضر کا. تو اذہبتا نہیں سر ہاں یہ آئے گا یعنی اذہبتی الی المدرستی یا عائشہ. اے ہوں عائشہ کیا آپ اسکول گئیں؟ کیا آپ اسکول گئیں؟ اذهبت الى المدرسة عائشہ، بالکل ٹھیک. تو دیکھیں اس طرح کی جو مشق ہے یہاں پر مقصد آپ لوگوں کو صیغوں کو یاد کرانا ہے، اور یاد کرا کر صیغوں کا صحیح اور درست استعمال کرنا ہے کہ صیغے کب کہاں کیسے کس طرح سے استعمال کرنے ہیں. تو ان چیزوں کو پک کرنے کی کوشش کیجیے اور یہ سمجھیے کہ ہم دیکھیں کس طرح سے صیغوں کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا اب اگلی جو مشقیں پیچھے میں تو ہم نے سارے ہی خالی جگہوں میں ذہبا کے مختلف صیغے استعمال کیے، لیکن ہمارا مادہ جو تھا، جو فعل تھا، وہ ذہبا ہی تھا. اب آگے مختلف صیغے بھی استعمال ہوں گے اور مختلف مادوں سے ہوں گے. سمعتم، سمعتا، ضربتا، خرجتا، ذہبا، جو بھی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ جملوں کی نوعیت کو دیکھ کر وہاں پر اس حساب سے صیغہ بھی سلیکٹ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ لفظ کون سا آئے گا، یعنی الفاظ کون سے ہوں گے، کس مادے سے ہم نے وہ صیغہ استعمال کرنا ہے. جیسے میں پہلے بتاؤں، جیسے پہلا جملہ ہے الاذان یا محمد، شروع میں حمزہ استفہامیہ آ رہا ہے، تو یا محمد آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. اذان کی بات ہو رہی ہے تو سمیع سے استعمال کر سکتا ہوں. سمعت الاذان یا محمد، اے محمد کیا تم نے اذان سنی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جی آگے سر. جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جملے حل کرنے ہیں، تو لہذا 2، 3 اور 4 وہ حل کریے. جناب کیا نام ہے، عامر صاحب. مائک کھولے گا عامر اشرف. ہاں جی. سمعت الاذان یا محمد. ہاں یہ تو ہو گیا، آگے چلیں، یہ آگے تو ہو چلیں. گیا. اچھا یہ سلت اليوم. صلاح باسکٹ بال کو کہتے ہیں، پیچھے بھی لفظ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے.
نحنو ہم، نحنو سے پتہ چلا کہ جو صیغہ آئے گا وہ جمع متکلم کا آئے گا. جی ٹھیک ہے، نحنو سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ جو صیغہ ہم لگائیں گے وہ جمع متکلم کا لگائیں گے. اب مادہ کیا ہوگا؟ تو بھائی جب بات باسکٹ بال کی ہو رہی ہے تو مادہ کھیلنے کا ہونا چاہیے، تو آئے گا نحنو لعب یلعب. ٹھیک ہے، تو اس سے لعب نحنو نلعب، نحنو نلعب نحن کرۃ نلعب السلۃ. کرۃ سلۃ اليوم. ٹھیک ہے، ہم نے آج کے دن باسکٹ بال نل کھیلا. اچھا نلعب ہم نے کھیلا. نلعب ہم نے کھیلا، نلعب ہم نلعب نے کھیلا. ہم نے کھیلا. یہ کچھ الفاظ معنی، کچھ افعال مختلف، یہ پچھلے اسباق میں ہم سبق میں بھی پڑھتے رہے ہیں اور ووکیبلری میں بھی پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف ہم پڑھتے رہے ہیں. تو خیر بہرحال جو ہے وہ یہ افعال اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو ان افعال کو ایسا ایسا یاد کرتے جائیں تاکہ آگے جب ان کا استعمال ہوگا تو ہم استعمال کرنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی. تو بہرحال جو اب افعال آ رہے ہیں انہیں یاد کرتے جائیں تاکہ ہمیں ان کے استعمال میں پریشان نہ ہو اور ہماری ووکیبلری بڑھے. ٹھیک ہے، تو پیچھے کافی ووکیبلری ہم نے پڑھی ہے، اس میں ابھی کوئی بھی لفظ نیا نہیں ہے. جو بھی لفظ آ رہے ہیں وہ سارے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ووکیبلری پیچھے کافی ہمیں دی گئی، ہمیں کافی ووکیبلری ہم نے پڑھی ہے. تو اگر وہ ہمیں یاد ہو تو یہاں پر ہمارے لیے الفاظ کا انتخاب کرنا مشکل نہیں ہے. نمبر 3 پڑھیے. وہی ورک کا ہی مسئلہ آئے گا. کمسانی ڈیش کمسانی منادیلی یا امی. یہ قمیض ہاں جو ہے یا رومال جو ہے کیا آپ نے دھویا امی؟ ہاں، اب دھونے کے لیے جو ہے ہاں، کیا آئے گا؟ اب دھونے کا کیا آئے گا؟ غسل، غسل یغسل، غسل یغسل، غسل، غسل غسلہ. غسل، غسلوا غسلت، غسلت غسلتا، غسلنا غسلتا، غسلتما غسلتم، غسلتی، غسلتی آئے گا. غسلتی، اغسلتی قمصانی و منادیل یا امی. اے میری غسلتی. والدہ کیا آپ نے میری قمیضیں اور میرے رومال دھو دیے ہیں؟ ٹھیک ہے. غسلتی کیا آپ نے دھو دیے ہیں؟ غسلتی. ہاں، غسلتی آئے گا، غسلتی. اور شروع میں حمزہ استفہامیہ سوال کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. جی، نمبر 4 پڑھیے. ڈیش مدیر المدرس علی السبورتی. خرجت خرجت مدیر ایک الدرس علی السبورہ، سبورہ کہتے ہیں بورڈ کو. ٹھیک ہے، بورڈ کو. مدیر اچھا، مدیر پرنسپل کو، درس سبق کو کہتے ہیں علی السبورہ بورڈ پر. یعنی مدیر نے سبق بورڈ پر. اب کیا کر لکھا دیا؟ فعل کر دیا میں، لکھا. لکھا، لکھا. تو اب کیا آئے گا شروع میں؟ مدیر واحد مذکر غائب ہے تو لکھنے کے لیے کتب آتا ہے. کتبتل. کتبتا نہیں، وہ تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، ہمیں غائب کا چاہیے، واحد مذکر غائب. المدیر واحد. کتب المدیر ہاں، کتب المدیر الدرس علی السبورہ، علی السبورت. پرنسپل نے سبق بورڈ پر لکھا. لکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل. نمبر 5 6 7 آپ پڑھیے فیصل تنویر. جی سر، اس میں سر یہ آئے گا انا خرجت، انا خرجت باب الفصلی. نہیں، میں دیکھو ہمیں مفہوم انداز سمجھ کر پھر کوئی اب فرش تو باب الفصلی یہ سینس یہاں پہ نہیں بن پا رہا. انا فتح تو، میں نے انا فتحت. دروازہ کھولا. اوکے. ٹھیک ہے، انا فتح وحشام. ہاں وحامد وشام وبلال فتح النوافذ. فتح آئے گا یہاں پہ جمع کا صیغہ. جی ٹھیک سر، ہے، فتحون. آئے گا فتح، فتحو. اوکے. انہوں نے کھولے. چونکہ یہ جمع ہے تو ان کے لیے ہم جی جی جمع فتح. ٹھیک ہے، سر. تو جناب ہو گیا انا فتحت باب الفصل وحامد وہشام وبلال فتح النوافذ. ٹھیک ہے، میں نے کلاس کا دروازہ کھولا جبکہ بلال اپنا حامد ہشام اور بلال نے کھڑکیاں کھولی. نمبر 6 پڑھیے. ڈیش درس الجدید جیدن یا بناتی. یا بنات آ رہے، یہ دیکھو پتہ چلا جمع مؤنث حاضر ہیں. جی سر. جمع تو مؤنث سر حاضر. اس میں اچھا، اب وہ پوچھ رہا ہے درسل جدید، نیا سبق، جیدن اچھے سے، اے لڑکیوں، اے بیٹیوں، اے تو اس کا لڑکیوں. آئے گا وہ فہم آئے گا، فہم تو. ہاں، اب صیغہ بتاؤ جمع مؤنث کا کیا آئے گا؟ جمع مؤنث حاضر کا
فہم سر ایک منٹ سر، جمع مونس حاضر کا نا، تو سر یہ آئے گا جمع مونس حاضر فہمتن، قیمتنا، ہاں ٹھیک ہے، افہمتن آپ الدرس الجدید جیدا جی یا بنات، اے لڑکیوں ہوں کہ تم نے نیا سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہے. اچھی طرح یا سمجھ لیا ہے ترجمہ میں جیت کا کر رہا ہوں، جی اچھی جی طرح سے سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا نمبر 7 پڑھیے. زمیلاتی ڈیش من الفصلی بعد الدرسی، زمیلاتی تو یہ مطلب دو سہیلیاں، تو یہ ہوگا سر، میری یہ آئے گا سہیلی، میری ہاں سہیلیاں. جمع مونس غائب کا آئے گا نا. جمع مؤنث، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جی تو زمیلاتی مثال کے طور پر اگر میں ذہبنا، بتاؤں کہ میری سہیلیاں، یوں اگر ہم بنانے جملہ میری سہیلیاں سبق کے بعد کلاس سے نکل گئیں، تو خرجہ وہی آئے گا، اصل آتا ہے نکلنے کے ہاں. معنی میں خرجہ. تو اب خرج، زمیلاتی ہاں خرجہ کا جمع مؤنث کا صیغہ بناؤ. خرجنا تو خرجنا زمیلاتی خرجنا من من الفصل الفصل. بعد الدرسی، میری سر سہیلیاں سبق کے بعد کلاس سے نکل گئیں. جی سر. ٹھیک ہے، خرجنا آئے گا جمع مؤنث غائب کا صیغہ. نمبر 8 پڑھیے. قرآن بعد الصلاة الفجر یا ابنائی. اب یا ابنائی ہاں کی بات ہوتی ہے، مطلب ہے کہ جمع مذکر حاضر ہے. جی سر، جمع مذکر حاضر. اچھا وہ کہنے ہیں فجر کی نماز کے بعد قرآن. جی ٹھیک ہے، تو پڑھنے کے بارے میں آ جائے گا. کیا تم نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا اے میرے بیٹو؟ تو پڑھنے کے بارے میں اوکے، آتا ہے قرآ. قرآ تو سر یہ آئے گا اقرأتم ہاں قرآن ہاں. قرآن بعد صلاة اچھا الفجر تو یا اب. اچھا یہ بھی سمجھ لو کہ دیکھو تم آ رہا ہے اقرا، تم جمع مذکر کا صیغہ میم آ رہا ہے آگے، تو الف لام آ رہا ہے القرآن، تو میم پر پیش آ جائے گا. اقرأتم جی القرآن، ہاں اقرأتم القرآن بعد صلاۃ الفجر یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم نے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم پڑھا. جی سر ڈن. ٹھیک ہے، اقرأتم القرآن، تو یہاں جمع مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 9 اور نمبر 10 پڑھیے. کیا نام ہے اپنے ہمارے محمد عامر بھائی. اچھا اخی قرأت سورۃ الرحمن. اخی میرے بھائی اخی نے. قرأت، اب دیکھو قرا کا بھی آ سکتا ہے، قرا سورۃ الرحمن، میرے بھائی نے سورہ الرحمن پڑھی. قرأت حفظ سورۃ کا آ الرحمن. سکتا ہے، حفظہ واحد مذکر غائب آئے گا. حفظہ میرے بھائی نے سورہ رحمان حفظ کی. ٹھیک ہے. فہیمہ بھی آ سکتا ہے، میرے بھائی نے سورہ رحمان سمجھ لی. فہما یا ٹھیک ہے، قرأت. تو مختلف یہاں ورب آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر حافظہ بھی آ سکتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنا سمیع بھی آ سکتا ہے، میرے بھائی نے سورہ رحمان سنی. ٹھیک ہے، یہاں قرا بھی آ سکتا ہے، میرے بھائی نے سورہ رحمان پڑھی. تو مختلف یہاں سینس بن سکتے ہیں، مختلف افعال یہاں پر آ سکتے ہیں. لیکن آئے گا بہرحال واحد مذکر غائب کا صیغہ، چونکہ اخی شروع میں آ رہا ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ اس کے لیے آئے گا. ٹھیک. اچھا نمبر 10 پڑھیے. انا ڈیش ان قلمی ولکنی ما وجدتہ. ولاکنی، اور لیکن میں نے اسے نہیں پایا. ٹھیک ہے، میں نے اپنے قلم کو تلاش کیا. انا شروع میں آیا ہے تو اس کا مطلب واحد متکلم کا صیغہ آئے گا. انا بحثت انا عن قلم، ذهبت. میں نے اپنے قلم کے بارے میں اس کو تلاش کیا یا اس کے بارے میں پوچھا. ولاکنی، اور لیکن ما وجدت، میں نے اسے نہیں پایا. ٹھیک ہے. وجدتہ. ٹھیک. انا سألت بھی آ سکتا ہے، انا سألت عن قلمی، میں نے اپنے قلم کے بارے میں پوچھا، سوال کیا. ٹھیک ہے. ولاکنی ما وجدت، لیکن میں نے اسے نہیں پایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آئے گا صیغہ بہرحال واحد متکلم کا، چونکہ شروع میں انا آ رہا ہے. اچھا جناب، اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیے اس طرح سے نمبر 11 من ڈیش ہذہ الحیہ. ٹھیک ہے، من قتل هذه الحیہ، اس سانپ کو کس نے مارا. من قتل، من قتل هذه الحیہ. شروع آگے نمبر 12 میں دیکھیں القحوۃ یا مریم، تو یا مریم آ رہی ہے، اس کا مطلب واحد مؤنث حاضر آئے گا. ٹھیک ہے، قہوہ کی بات ہو رہی ہے تو پینے کا 12 میں آ سکتے ہیں شریبہ یشربو.
تو شریبہ سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے شربتی. شربتی. قہوہ تھا یا مریم، اے مریم کا آپ نے قہوہ پی لیا. ٹھیک ہے. جی. زملائی ڈیش الموز وانا ڈیش علم. الموز کیلے کو کہتے ہیں، عنب کہتے ہیں انگور کو. تو یہاں پہ کھانے کی بات چل رہی ہے. تو زملائی میرے دوستوں نے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو جمع مذکر آئے گا اکلو. زملائی اکل الموز وانا اکلت العنب. میرے دوستوں نے کیلا کھایا اور میں نے جو ہے وہ انگور کھائے. اور اسی طرح سے کیلے کھائے اور میں نے انگور کھائے. نمبر 14 دیکھیں. ڈیش فاطمہ تو بنتہا بالعصا. بنتہا بالعصا. ٹھیک ہے. فاطمہ بنتہا اپنی بیٹی کو بالعصا لکڑی سے. اب کیا کیا بھائی؟ مارا. یعنی فاطمہ نے اپنی بیٹی کو لکڑی سے مارا. تو مارنے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ضربا. اچھا، ضربا کا جو واحد غائب کا صیغہ ہے وہ ہے تا ساکن کے ساتھ، ضربت. تو ہو جائے گا ضربت فاطمہ بنتہا بالعصا. فاطمہ نے اپنی بیٹی کو لکڑی سے مارا. ٹھیک ہے. تو ضربت واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ دیکھیے آگے انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. اور یہ افعال کی جو گردان، فعل کی جو گردان ہے، یہاں یہی یاد کرانا مقصود ہے، اسی کی پہچان کرانا مقصود ہے، انہی صیغوں کو اچھی طرح سے دماغ میں پختہ کرنا مقصود ہے، اور ان کا صحیح استعمال اگر کرنا آ جائے تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشق چاہیے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے، اس کے لیے محنت تھوڑی چاہیے، توجہ چاہیے. تو آپ اس کو اپنے طور پر گھر پر ضرور اس کی پریکٹس کریے. انہی جملوں کو لے کر پریکٹس کریے، انہی جملوں کو لے کر دوبارہ سے حل کریے. کچھ نئے جملے بنانے کی کوشش کریے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے اور چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے. اور صیغوں کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ گھر میں ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پر چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرنے کی کوشش کریں. اشربت الماء، کیا تم نے پانی پی لیا؟ ٹھیک ہے. اکلت الطعام، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ ٹھیک ہے. تو یا اکلت طعاما، میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے کھانا کھا لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مختلف جملے چھوٹے چھوٹے اگر آپ بولیں گے تو اس طرح آپ کو صیغے یاد ہوں گے، اور وہ صیغے آپ کو پھر ان کا استعمال بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو اولاً تو صیغوں کا یاد ہونا ضروری ہے، تبھی تو استعمال کریں گے. کون سا صیغہ کس کے لیے آتا ہے. تو صیغے یاد بھی کریں، اور استعمال سے بھی بہرحال وہ یاد ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. استعمال کریں گے تو اس سے بھی یاد ہوں گے. تو اس کو اپنے استعمال میں رکھیں، اپنے طور پر مشق کریں، تاکہ یہ صیغے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو سکیں اور ان کا استعمال آپ کو آئے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ آج کی کلاس بس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کر کے اور اس کی تمرینات آگے تک لے آ کے سبق کو ختم کر کے کوشش کریں گے سبق نمبر 9 اپنا ہم شروع کریں. ٹھیک ہے کلاس؟ انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے آج مجھے تو بالکل پوچھا ہی نہیں، بھول گئے. تو بھائی میں نے آپ کو بیچ میں بولا تھا، حذیفہ آپ کو بیچ میں پوچھا تھا، آئی تھنک آپ نے سنا نہیں. میں نے آپ کو بولا تھا، آپ کا نام کال کیا، آپ کا ویٹ کیا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر اس کے بعد پھر میں نے کسی اور کو کال کر دیا. ٹھیک ہے. تو میں یہی سمجھا شاید موجود نہیں تھے. معذرت. ہاں تو پلیز کلاس کے دوران کوشش کریں مینٹلی فزیکلی بھرپور موجود رہیں. میں جیسے ہی کچھ نام کال کروں تو فوراً رسپانس دیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کا نام لیا لیکن اس وقت آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. دوسرا، یہ کلاس کے شروع میں وہ ام اور او کا فرق بتا دیا. کیا چیز؟ ام اور او کا فرق. نہیں یار، آج بھی میں بھول گیا، وہ رہ گیا. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس پر ڈسکس کر لیں گے. آپ جو ہے نا کل کلاس کے شروع میں ہی مجھے یاد دلا دیں گا. انشاءاللہ کل اس پہ ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.